बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं फरहाना कौसर। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं इनकी मजबूरी रही है IMF के पास, और जब भी IMF के पास जाया जाता है तो कुछ शराइत रखी जाती हैं IMF की तरफ से, और उन शराइत का सारा बोझ आवाम पे आता है। इस दफ़ा भी IMF के साथ मुआहदा किया गया है और आवाम की तरफ बोझ को फिर बढ़ा दिया गया है, सरका दिया गया है। बिजली की कीमतों की बात करें या पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो उनमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो स्विस अकाउंट्स हैं या फिर अगर उनके दूसरे ओवरसीज़ अकाउंट्स हैं तो उनमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नज़र आती है, और उनमें तमाम वो फंड्स और तमाम वो कर्ज़े के पैसे नज़र आते हैं जो माजी में IMF से लिए गए थे। इस दफ़ा जो मुआहदा किया गया, इस दफ़ा भी देखेंगे ये कि क्या आवाम को रिलीफ दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने अखराजात को कम करके और अपने बेनिफिट्स को कम करके पाकिस्तान की मईशत को बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, या फिर पाकिस्तान की मईशत ऐसे ही बेआसरा पड़ी रहती है और आवाम पे मज़ीद बोझ बढ़ा दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुदस्सिर चौधरी, तज्ज़ियाकार हैं। मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ख्वाजा शाहिद रसूल, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद आरिफ अब्बासी, साबिक MPA हैं PTI के। आरिफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। ख्वाजा साहब, चूँकि सिचुएशन ऐसी है तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि IMF के साथ क्या मीटिंग हुई है अभी गवर्नमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम फरहाना आपका और A1 TV का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने लबकुशाई का मौका दिया। अभी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के डेलीगेशन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं जी, उसमें एक ही बात आई है कि पाकिस्तान को अपना GST 17% से बढ़ाकर 18% करना चाहिए, और पर्टिकुलरली ऑन कोल पर, ठीक है, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स पर इसको 1% बढ़ा देना चाहिए, तो फिर ये मसाइल हल होने की तरफ चले गए। ठीक है, ये अभी चल रहा है ठीक है। IMF के साथ। और क्या क्या शराइत रखी गई है उनकी तरफ से? असल में होता कुछ यूं है कि ये जो इदारा है IMF, ये 1944 में बनाया गया जी, और इसका मकसद था कि इंटरनेशनल ट्रेड को फरोग दिया जाए, पॉवर्टी लेवल को कम किया जाए दुनिया में जी, और फैसिलिटेशन दी जाए उन अक़वाम को, उन ममालिक को जो तरक्की पजीर ममालिक हैं। ठीक है। और पाकिस्तान चूंकि एक तरक्की पजीर ममालिक है तो आपने बचा कहा कि IMF के पास हमें बहरहाल जाना पड़ता है ताकि हम उस दौड़ में शामिल हों कि हमारा मुल्क माशी तौर पर तरक्की करे। ठीक है। मगर बदकिस्मती से गैर संजीदा अमल किया गया। मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 3.5-4 साल की गवर्नमेंट ने कि बड़े जज्बाती किस्म के आउट ऑफ द फोकस जाकर उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए कि हम खुदकशी को तरजीह देंगे लेकिन IMF में नहीं जाएंगे, और फिर लेट जाना हुआ जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल हुई। ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि सब्सिडी दी गई आवाम को। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। अभी हमारे जो दुनिया भर के नामवर इकोनॉमिस्ट आए पाकिस्तान में, यहाँ तक रिपोर्ट्स हुई कि पाकिस्तान का एक शॉपकीपर अपने एक दिन की सेल 1 साल की टैक्स की मद में अदा करता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मिनहैसुल कौम हमें ये सोचना और देखना है कि जिस रियासत के हम बाशिंदे हैं, जो रियासत आपने मुझे शराइत नहीं बताई, आप मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि शराइत क्या रखी गई हैं IMF की तरफ से। शॉर्ट बात करें ताकि फिर हम आगे अब्बासी साहब की तरफ भी बढ़ें और मुदस्सिर साहब की तरफ भी बढ़ें। कभी भी किसी मुल्क पर अपनी शराइत इम्पोज सच नहीं करता जो एक तासुर बना हुआ है। ठीक है। IMF सिर्फ ये चाहता है कि हम जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो आप इसकी रिकवरी हमें कैसे देंगे, आप क्या जनरेट करेंगे। तो मैं इस तरफ आ रहा हूं कि मिन हैसुल कौम हमें यह सोचना चाहिए कि हमें इंतहाई ऑनेस्टी के साथ, इंतहाई ईमानदारी के साथ स्टेट को
ٹیکسز کی جو ادائیگی ہے وہ ہر آدمی کو، اس ریاستی باشندے کو اپنی انکم کے مطابق ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ پے کرنی چاہیے، اور ہماری حکومتوں کو، ہماری گورنمنٹس کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کی خوشحالی کے لیے، پاورٹی لیول کم کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے، انسٹیڈ آف دس کہ ہم سیاسی معاملات میں پڑھ کر اور جس سے عوام کا کچومر نکلے۔ اور بالکل آپ نے درست کہا شاہد صاحب، ابھی وقت وہ آ چکا ہے کہ سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، ریاست کو بچانے کی بات کرنی چاہیے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پھر پی ٹی آئی ہو، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اثاثے شو کریں۔ آئی ایم ایف نے جیسا کہ ابھی ریکوائرمنٹ بھی ان کی ہے، انہوں نے شرط بھی یہ رکھی ہے، شرائط میں آپ کو بتا دوں گی جو انہوں نے شرطیں رکھی ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے منسٹرز اور جتنے بھی لوگ یہ سارے بینیفٹس لے رہے ہیں، یہ چیزیں لے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو کم کریں، بینیفٹس کو کم کریں، اخراجات کو کم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی شرط یہ بھی ہے کہ 17 سے لے کے 22 گریڈ تک جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے اثاثے بھی شو کیے جائیں۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی، عارف صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ پی ٹی آئی نے 4 سال پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا میٹنگ کی تھی، کیا شرائط رکھی گئی تھی؟ میڈم تھینک یو ویری مچ۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی، بات اس کی نہیں ہے، بات اس ٹائم اس ریاست کو بچانے کی۔ جی یو مسٹ نو دا کازز آف دس ایمرجنسی، نا کہ اس حالت میں ہم پہنچے، اس کی کازز کیا ہے۔ جی اگر ہم پاکستان کے اسٹریٹ اٹھا کے دیکھیں بہت آگے نہیں جاتا، ایگریکلچر کنٹری تھے اور ہم ہمیشہ گندم، کپاس، چاول ایکسپورٹ کرتے تھے، جی جی اور وہی ہماری آمدنی تھی، ریمیڈنس جو آتے ہیں لوگوں اس کے علاوہ۔ 2008 تک پاکستان کا ٹوٹل قرضہ، اس سے پہلے میں نہیں جاتا، 1999 میں پاکستان کا فارن جو یہ قرضہ تھا وہ تھا 32 ارب ڈالر۔ جی 2008 میں جب نیا دور آیا جمہوریت کا تو یہ قرضہ تھا 34 ارب ڈالر۔ ٹھیک ہے 2008 میں ہمیں 34 ارب ڈالر پہ قسطیں اور اصل ضرب واپس کرنا ہوتی ہے۔ جی اسٹارٹنگ فرام 2008 ٹو 2013 یہ قرضہ چلا گیا 64 بلین ڈالر پہ۔ جی پھر ہمیں اگلی جو 2013 سے 18 کی حکومت آئی اس کو جو اصل زر اور سود دینا تھا وہ 64 بلین پہ دینا تھا، اور جب ہم آئے 2018 میں تو یہ 106 بلین تھا۔ ہمیں جو سود اور اصل زر واپس کرنی تھی 106 بلین پر کرنی تھی، اور اپنی معیشت دیکھ لیں اور اپنا جی ڈی پی دیکھ لیں۔ اس کے بعد غلطیاں کہاں ہوئی، یہ جو آئی پی پیز لگے انہوں نے ہمیں نچوڑ کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے آئی پی پیز کو ہم نے اور سارا فارن ایکسچینج میں دیا، جو ہم نے سبسڈائز کیا، جو ہم نے ان کو سبسڈی کی مد میں دی، اس سے کم از کم 10 کالا پاک ڈیم بن سکتے تھے۔ ٹھیک ہے ہماری پالیسیز کیوں ہم نے پانی کا استعمال نہیں کیا، اور ہم نے ایسی چیز پہ انرجی پیدا کی جو ہمارے پاس نہیں تھی، جس کا ہمیں فارن ایکسچینج دینا پڑا۔ جی دیکھیں انرجی روح ہوتی ہے کسی بھی انڈسٹری کی، جو کہ آپ کی انرجی مہنگی ہوئی، آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی، آپ کی پروڈکشن اس وجہ سے کم ہو گئی، لاگت زیادہ ہو گئی، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پائے۔ زراعت آپ نے ویسے دفن کر دی، اس پہ کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ زرعی طور پہ آپ ہمارا سارے اسٹیٹسٹک دیکھ لیں، پچھلے 20 سال کے ہم نیچے سے نیچے گئے ہیں، اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ کی طرف ہم اس لیے آگے نہیں بڑھ سکے کہ انڈسٹری کے لیے جو انرجی چاہیے تھی وہ پاکستان میں مہنگی سے مہنگی ہوتی گئی ڈیو ٹو پالیسیز۔ ٹھیک ہے اس ملک کا سب سے بڑا دشمن وہ تھا جس نے ہائیڈرو کو چھوڑ کے باقی نیچرل ریسورسز کو چھوڑ کے آئی پی پیز پہ گیا، اور آئی پی پیز کی وجہ سے ایک تو ہمارے ذرائع مبادلہ کے بہت بڑھ گئے ہمارے گڈ ول، اور سیکنڈلی ہماری توانائی اتنی مہنگی ہو گئی کہ ہم ایکسپورٹ کرنے قابل میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا عارف صاحب آپ نے ٹھیک ہے عارف صاحب آپ نے سبسڈی کی بات کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے، آپ لوگ اقتدار میں تھے، فیول کی قیمت آپ لوگوں نے کیوں کم کی تھی جبکہ اس کی قیمت کم کرنا بنتی نہیں تھی؟ آپ لوگوں نے اس لیے کم کر دی تھی کہ اب ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ان کو اندھیرے میں رکھو اور قیمت ہم لوگ اپنا جو بینیفٹ لے لیں، عوام کی سمپتھی لے لیں، اور پھر جب ہم چلے جائیں گے تو بھگتیں گے بعد میں جتنے بھی لوگ آئیں گے۔ نہیں میڈم آپ ذرا میری بات سنیں، ہم نے سب سے پہلے نیگوشیٹ کیا آئی پی پیز کی کمپنیز، آپ کو پتا ہم بہت نیچے لے کے آئے ان کے ریٹ، اس میں کافی حد تک ہم نے پیسہ بچایا۔ پھر وہ ظالم لوگ جو اس ملک کے خیر خواہ بنتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ آئی پی پیز کو ڈالر میں پیسے دیں، آپ دیکھیں نا ڈالر جیسے اوپر جائے گا پاک روپیز مطلب وہ آٹومیٹکلی وہ ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی۔ تو وہ جو 10 روپے ہم نے کم کیے تھے اس کے لیے جو ہم نے مذاکرات کر کے
ان سے وہ ریٹ نیچے لے کے آئے تھے. اس وجہ سے ہمارے پاس اتنا سپیس بن گیا تھا کہ ہم بغیر کسی اور مت سے پیسے نکالنے کے یا قرضہ لینے کے وہ جو نیگوشیشن میں جو ہمیں بچت آئی تھی وہ ہمیں بجائے پاس رکھنے کے پاس آن کر دی پبلک کو. وہ کوئی بھی ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ نیگوشیشن ہوئی 4-5 مہینے 6 مہینے, اس کے بعد معاہدے ہوئے, ان کے ریٹس نیچے آئے, اس میں سے جو پیسے بچے وہ ہم نے اسی سیکٹر میں عوام کو پاس آن کر دی. جی ٹھیک ہے. مدثر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پاکستانی عوام اور کتنا بوجھ برداشت کرے گی؟ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے IMF کے پاس جاتی ہے ہمیشہ بوجھ عوام پہ پڑتا ہے. بات کی جائے گورنمنٹ آفیشلز کی بات کی جائے, ان پہ اس چیز کا بوجھ کیوں نہیں بڑھتا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کوئی تصحیح کر دوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اگر بات کی جائے جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو آپ کے جو قرضے تھے ان میں انہوں نے تقریباً $16 ارب کا مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے اضافہ کیا. اسی طرح جب نون لیگ آئی تو 33 سے 37 ارب روپے کا انہوں نے اضافہ کیا. PTI نئی تھی, کچھ اپنے بیان کی بازی کی وجہ سے کچھ زیادہ کہہ لیں اوور تھوڑا سا کرنا, کام ہر کوئی کرنا چاہتا ہے, ہر کسی کی آپ توقعات ہیں باتیں ہیں. تو 39 مہینے میں یہ 95 ارب سے 127 ارب, مطلب ان کی سپیڈ بہت تیز تھی. اور اگر آپ سابقہ ادوار کی بات کریں تو ان کے پروجیکٹ کہیں نہ کہیں کو نظر آتے ہیں. ان کے بقول یہ ہے کہ ہم قرضہ واپس ہی کرتے رہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ عوام تک ریلیف کیوں نہیں پہنچتا؟ عوام تک ریلیف تب پہنچے گا جب عوام کو آپ ٹرسٹ دیں گے, اعتماد دیں گے کہ یہ جو پیسہ ہے جو قرضہ ہم آپ سے لے رہے تھے یا آپ کے لیے لیا ہے یہ ہم آپ پہ لگا رہے ہیں, ٹریڈ پہ لگا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے, ابھی بھی ہم بیٹھے اب آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے آپ کے پروگرام سے پہلے, کہ بدقسمتی یہ ہے ہم قرضہ لیتے ہیں کسی اور کام کے لیے اور لگاتے ہیں کسی اور کام کے لیے. جو IMF والی بات آپ کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے. پراپر ایک اس سے سامان اپنا گھر کا گروسری وغیرہ لے رہے ہوں اور اسے آپ مہینے کے بعد آپ پیمنٹ کر رہے ہوں تو آپ کے گھر سے کوئی فرد بلکہ آپ کے گھر سے کام کرنے والا بندہ بھی جائے گا تو وہ دکان والا آپ کو ہر بار بنا پوچھے سامان جو ہے وہ پیک کر کے دے دے گا. جب آپ اسے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے جیسے کہتے ہیں پنجابی میں لارا لپا لگائیں گے, اسے ڈاج کریں گے, تو چوتھے مہینے وہ کیا آپ سے کرے گا؟ وہ آپ کے بھیجنے والے کو, آپ کے بچے کو یا آپ کا جو ملازم جائے گا اسے کہے گا کہ آپ پہلے پچھلے پیسے لے کے آئیں. IMF کے ساتھ ہم نے ایک بار نہیں ہر بار یہی کیا. ہم نے ان کو کچھ کہا, ہم نے ٹیکس ریڈکشن کی بات کی, ہم نے اپنی ٹریڈ کی بات کی, ہم نے ان کو منصوبے جو بعد میں ہم نے بڑے بڑے لانچ کر دیے جو کہ ہمارے ان کے منصوبوں ان کے ساتھ ذکر ہی نہیں تھا. اس بار بھی یہی ہوا. یہ جو لاسٹ ابھی ڈیسنٹ کی بات کریں تو IMF ایک تو خان صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا پچھلے سال ہی کہ حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے. ان کو ڈیفینیٹلی وہ جو سیٹ پہ بیٹھے تھے انڈیکیٹر ہو جاتے ہیں. تو جب بلاول بھٹو ایک تحریک لے کے نکلے عوام کے ریلیف کے لیے جو کہ آج کل ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی, حالانکہ آج کل عوام زیادہ تکلیف میں ہے, تو بلاول بھٹو صاحب کو ایک ایسی ریلی ضرور نکالنی چاہیے کہ جن لوگوں کے لیے وہ سستا آٹا سستا پیٹرول کے لیے 10-12 بازاں جب 3-4 روپے پیٹرول پڑتا تھا تو لوگ سڑکوں پہ ہوتے تھے اور لمبے لمبی بیان بازی کرتے تھے. تو آج کل تو نظر نہیں آ رہے. تو وہ ایک ریلی لے کے نکلے تو خان صاحب کے پاس ایک آپشن آیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے بڑا نقصان دہ تھا. سیاست تو انہوں نے کر لی, سیاست میں تو انہوں نے ون ون مارجن کر لیا, لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا وہ بیانیہ. انہوں نے وہ جو آپ نے انٹرو میں آپ کو کہا کہ وہ پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے روکی اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 3 مہینے کے لیے روک دی. حالانکہ یہی IMF کے معاہدے میں تھا کہ PTI کی حکومت جو ہے وہ 240 روپے پیٹرول لے کے جائے گی. اسی طرح بجلی کی قیمتیں تھیں کہ آپ نے وہاں لے کے جانی تھیں. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے ساسے شو کرنے والی اس وقت بھی بات تھی. PTI حکومت انفارچونیٹلی اس وقت ایک سیاست کا ایک پتہ کھیلنے کے چکر میں انہوں نے یہ کیا. تو پھر وہی بات ہے کہ وہ دکاندار جو تھا اس نے اپنی دکان بند کی اور وہ یہاں سے چلا گیا. آج ہم یہ جو PDM ہے یا عوام ہے یا کوئی بھی بیوروکریسی ہے اس کو مناتے پھر رہے ہیں اور اس کی شرائط کڑی سے کڑی ہوتی جا رہی ہیں, اور جس میں شامل ہے کہ آپ اب 17 گریڈ سے لے کے جو آپ کے ٹاپ کا گریڈ ہے اس کے آپ اثاثے شو کریں گے, سیاستدانوں کے اثاثے شو کریں گے, پیٹرول کی قیمتیں آج کل میں اور بڑھیں گی, آپ کی بجلی کی قیمت جو ہے بڑھے گی. تو اس کے بعد جا کے ابھی عوام کے لیے سچ بات یہ ہے کہ وہ جو آپ ریلیف کی بات کر رہی ہیں فی الحال تو عوام کے لیے تکلیف ہے, اور اس تکلیف کا جو اگر کہیں نا کوئی آپ مبرا ہو جائے اس سے, وہ کوئی ایک بندہ کہہ نہیں سکتا کہ میں اس. خان صاحب بھی اتنے ذمہ دار ہیں, اس کے بعد یہ حکومت بھی ذمہ دار ہے,
کہ انہوں نے ایک مفتاح نے ڈیل کیا، مفتاح اسماعیل ڈیل کر رہے تھے، اس کے بعد سے اسحاق ڈار آگے جن نے وہ تو جادو کی چھڑی بھی لے کر آ رہے تھے نا، کہ انہوں نے کوئی جادو کی چھڑی گھمانی تھی اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا اور 200 سے نیچے آ جائے گا. تو یہ ایک سیاسی بیان بازی تھی. اب دیکھیں نا، آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے، دنیا کے جن ممالک نے آپ کو قرضہ دینا ہے یا آپ سے آگے نیگوشیٹ کرنا ہے، ان کا ٹرسٹ آپ پہ اب شیک ہو چکا ہے. اب یہ جو پی ڈی ایم بھگت رہی ہے، وہ جو ٹرسٹ شیک، وہ چاہے نواز شریف کی صورت میں تھا، چاہے آصف زرداری کی صورت میں تھا، چاہے خان صاحب جو برودی سرنگیں بچھا گئے ہیں، ان کو سمیٹتے ہوئے پی ڈی ایم جو ہے وہ حالات بھگت رہی ہے. اور یہ تو شاید کیا بھگتیں گے، عوام بھگت رہی ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ سیاسی پارٹیز تو کبھی بھی بھگتتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، عوام پہ ہی بوجھ بڑھتا ہے، عوام ہی بھگتتی ہوئی نظر آتی ہے. خواجہ صاحب، آئی ایم ایف کے پاس ان لوگوں کی لسٹ موجود ہے جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا پھر حاضر سروس ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بہت زیادہ آئے، ماضی میں کس طرح سے وہ منی ٹریل ہوئی، ہر چیز کی ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہے، اور ابھی جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں بھی اس چیز کی بات کی گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی آف دا ریکارڈ آپ کو بتائی بھی گئی ہوں گی، تو اس پہ حکومت کیا ایکشن لے گی؟ حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور حکومت اس پر ایکشن لے گی، کیونکہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اور اکراس دا بورڈ اس میں کسی کو ایگزمپشن نہیں ہوگی، تب یہ ملک ترقی کرے گا، تب ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. تو اس پر بالکل کرنی چاہیے، اور وہ تمام لسٹ، وہ تمام جو پہنچی ہے اس پر کارروائی کرنی چاہیے. جس کا بیونڈ دا مینز ایسٹس ہوں گے وہ اکاؤنٹیبل ہے، اس قوم کا، پارلیمنٹ کا، گورنمنٹ کا، ریاست کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گورنمنٹ میں جتنے بھی پارلیمنٹیرینز موجود ہیں وہ اپنے بیونڈ ایسٹ دکھائیں گے، ایسٹ بیونڈ منی یا بیونڈ جو ان کی ارننگ ہے، جو ان کی انکم ہے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں سب کے ساتھ یہی حساب ہے، ان کے اثاثے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ شو نہیں کرتے. ابھی آئی ایم ایف کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو وہ شو کریں گے، وہ بتائیں گے ساری چیزیں؟ دیکھیں، یہ ایک لمبی بحث ہے. آرٹیکل 62 اور 63 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اسی لیے موجود ہے کہ کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا. اگر وہ جھوٹ بولے گا تو وہ صادق اور امین نہیں رہے گا، اور اس جھوٹ بولنے کے جرم کی پاداش میں اس کی جو بیسک ممبرشپ ہے اس کو کینسل کر دیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہر چیز سے زیادہ جو ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ پولیٹکس کر رہی ہے. مجھے بتائیں کہ اس اسمبلی میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے فارم فل کرتے ہوئے اپنے ایسٹس کو چھپاتے ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جو بے نامی ٹرانزیکشنز کا، بے نامی پراپرٹی کا حوالہ نہیں دیتے. آپ کا نیب کا قانون اس ملک میں بہت زیادہ سٹرونگ رہا، بے نامی ٹرانزیکشن 1 منٹ سے پہلے پکڑی جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا، انتہائی ادب کے ساتھ، کہ پولیٹیشین ہی صرف اس کے قصوروار ہیں. اس میں وہ طبقات بھی شامل ہیں جو بیانڈ دا مینز اپنے ایسٹس رکھتے ہیں، وہ ان کے اپنی صورت میں ہوں یا وہ ان کے بے نامی ٹرانزیکشن کی صورت میں ہوں. تو اس لیے جب آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی وداؤٹ ڈسکریمنیشن ہوگی، بے رحم احتساب ہوگا اور آنیسٹی کے ساتھ ہوگا، تو شاید پولیٹیشنز، پی ڈی ایم یا کوئی بھی پارٹی، آپ کو ان میں ان لوگوں کی تعداد بہت کم نظر آئے. اس کے علاوہ اور لوگوں کی تعداد آپ کو اس میں زیادہ نظر آئے گی، جس پر کوئی بات نہیں کر سکتا، جس پر بات نہیں کی جا سکتی، جس پر جلتے ہیں، جس کو بہت زیادہ کھلے انداز میں، جیسے اس وقت میں نہیں کر سک رہا، اسی طرح یہ قوم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، عباسی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پی ٹی آئی نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں کیا کوئی ایسی پالیسی بنائی جس پہ عمل کرتے ہوئے یہ ایسٹس بیونڈ مینز اور یہ سارے جتنے بھی ان کے اثاثے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس یا جو چیزیں یہ شو نہیں کرتے، اس پہ عمل کر کے ان کو پکڑا جا سکے؟ یا اگر کوئی پکڑا جاتا ہے، فرض کریں کہ کسی نے اپنے ایسٹس شو نہیں کیے، اپنے مینز کے حساب سے انہوں نے زیادہ بنا لیے 1 سال کے اندر، یا انہوں نے جو تھے وہ شو نہیں کیے، آدھے کیے، تو ان پہ کوئی پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے یا کوئی عمل درآمد ہو سکتا ہے اس پہ؟ نہیں دیکھیں میڈم، ہم نے تو پہلے اس ملک، یہ ملک جس حالت میں ہمیں ملا تھا اس ٹائم بڑے برے حالات تھے. پھر مین وائل وہ کرونا وغیرہ کے ایشو، ہم نے تو انڈسٹری پہ، اپنے اقتصادی حالات
بہتر کرنے پہ ان چیزوں پہ توجہ دی، اور آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ ایک ٹائم تھا کہ $24 بلین تک ہمارے زر مبادلے کے ذخائر پہنچ کے انڈسٹری کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. تو یہ کام اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پالیسی سازی کا کام نہیں ہوتا، یہ ایکچولی لا اینڈ آرڈر کا کام ہوتا ہے. یہ جو کرپشن وغیرہ، تو یہ چیز نہیں سر. دوسری جو میں بات کر رہا ہوں، دیکھو اس میں حال کیا ہے. اس ٹائم آپ کی قومی اسمبلی سے 124 سیٹیں خالی، آپ کے 2 صوبے بغیر اسمبلی کے ہیں. اس حالت میں جو موجودہ حکمران ٹولہ ہے، ان پہ نہ بین الاقوامی برادری نہ مالیاتی ادارے اعتبار کرنے کو تیار ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس کرائسس، تو سب سے پہلے آپ مینڈیٹ لیں اور انٹرنیشنلی اعتبار ہو بین الاقوامی برادری کو بھی اور انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کو بھی کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے، اور جو فیصلے کرے گی اس کو قوم اون کرے گی. اس کے بعد سیکنڈ چیز کہ اس وقت آپ دیکھیں اس ملک میں جس طرح قرآن تک کا ہماری بیوروکریسی کا شاہانہ طرز زندگی ہے. وزیر اعظم شروع کریں نا اوپر سے، عوام تو پچھلے 74 سال سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں کہ جی آج کے بعد پی ایم سے لے کے نیچے لوئسٹ لیول تک کوئی بندہ 1300 سے زیادہ سی سی کی گاڑی نہیں استعمال کرے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا تھا جب آپ گورنمنٹ میں تھے؟ دیکھو ہم نے تو اس پہ کافی حد تک عمل درآمد کیا. ہم نے مطلب کہ گاڑیاں واپس لی لوگوں سے، سنگل گاڑی کہ جی کوئی سرکاری افسر 10 مرلے یا 1 کنال کے اوپر سے گھر میں نہیں رہے گا. 10 ایکڑ کے گھروں میں رہنے والے لوگ 100 ملازم، وہ ہمارا خون چوستے ہیں نا، عوام کا خون چوستے ہیں. وزیر اعظم آپ سے شروع کریں، ٹل دا اینڈ جائیں، نیچے تک جائیں. آپ دیکھیں پہلے وہ قربانی آپ دیں، پھر عوام سے مطالبہ کریں قربانی کا. اس طرح کی قربانی میں نہ عوام میں اب سکت رہی ہے، نہ گنجائش نہیں ہے، نہ ان کے عیاشیوں کے لیے عوام مزید قربانی دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے مدثر صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے دیکھا کہ حکومت میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں یا جتنے بھی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جب ان کی کرپشن سامنے آتی ہے یا ان کا ایسٹس بیونڈ مینز سامنے آتے ہیں تو ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے، اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی بنائے یا کوئی ایسا مینڈیٹ لے کے آئے سامنے کہ جس کی بنیاد پہ ان تمام لوگوں کو پکڑا جا سکے؟ دیکھیں، جب پکڑنے والے ہی انوالو ہوں، شامل ہوں، تو کسی نے کیا پکڑنا اور کیا چھوڑنا. باریاں لگی ہوئی ہیں. کسی دور میں آپ دیکھتے تھے کہ پیپلز پارٹی دور میں نون لوگ کے ہوتے تھے، پھر نون لیگ میں پیپلز پارٹی کے لوگ گرفتار ہوتے تھے. اس بار یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے یہ کام شروع کیا اور پی ٹی آئی نے آتی سب کو جیل میں ڈالا اور تسلی کی، جیسے کہ نا اب ان کی باری لگ رہی ہے. تو یہ تو ایک باریاں ہیں. ان سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، کس نے وزیر اعظم ہاؤس کی کیا کرنا تھا. خان صاحب آئے شروع میں آ کے انہوں نے اچھا کیا، گائیں بھینسیں انہوں نے بیچی، گاڑیاں بیچی، اچھے خاصے پیسے لے کے آئے. اور میں آپ کو بتاتا چلو انہوں نے جو گاڑیاں بیچی اس کے اشتہار کے پیسے، وہاں سے منافع اتنا نہیں ہوا جتنے اشتہار کے پیسے لگے تھے. تو آج تک وہ کیس جو ہے وہ نیب نہیں پڑا. تو آپ کی ترجیحات ہونی چاہیے. آپ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا بننا ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بڑے نہیں بنتے. ابھی دیکھیں نا پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے. پی ڈی ایم بھی آ کے وہی ایک طرف عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کو ٹی وی اسکرین پہ نظر آتا ہے جی کبھی فواد چودھری گرفتار ہو گیا، کبھی شیخ رشید گرفتار ہو گیا. فرق آپ کا قانون ہے ہی نہیں. آپ کو لیکن یہ گرفتاریاں تو آپ کو پتہ مدثر صاحب ہر دور حکومت میں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی والوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، بہت سارے لوگ پکڑے گئے. پکڑ دھکڑ تو ہر دور میں رہتی ہے. نہیں پکڑ دکڑ رہے، لیکن آج کے ساتھ ساتھ آپ جو عوام کے ایشوز ہیں نا آپ ان سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. دیکھیں لوکل ایڈمنسٹریشن آپ کی مارکیٹ کمیٹی ہوتی تھی، آپ کے ڈی سی صاحبان تھے، اے سی صاحبان تھے، آپ کو کہیں کام ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. آپ ہم اس وقت اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے جو آپ کے پروگرام بات کر رہے ہیں، آپ کے مارکیٹ میں آپ کو نظر آیا کوئی اسسٹنٹ کمشنر مارکیٹ میں آ کے ریٹ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، ڈپٹی کمشنر کیا کر رہا ہے، وہ چیک کر رہا ہے مارکیٹ میں کیا چیز ہو رہی ہے. کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وفاق میں، تو یہ کس کا میٹر تھا، کس نے کمائی کی، کس نے 3600 روپے من والی گندم جو ہے 5200 روپے گندم من تک گئی، تو اس میں کس کا قصور تھا. تو یہ چیزیں لاجک سے دیکھیں، آپ تنقید کریں، آپ پارٹی بازی کریں، سیاست کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیسک ہے جن پہ آپ کھیل رہے ہیں. میں اکثر میرے ساتھ جب معیشت کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ان سیاستدانوں کو اب ایک وقت آ گیا ہے، ایک مساق معیشت کر لینا چاہیے کہ ہم معیشت پہ سیاست نہیں کریں گے، اپنے عوام پہ سیاست ضرور کریں، لیکن عوام کے جو بیسک رائٹس ہیں، بیسک چیزیں ہیں. اب دیکھیں آٹا ایک بنیادی چیز ہے اور ہم مانتے ہیں خود کفیل ہیں. پی ٹی آئی پنجاب پچھلی بار انہوں نے جب بجٹ ہوا انہوں نے کہا جی بمپر کراپ ہو گئی.
پنجاب جو ہے وہ باقی صوبوں کو بھی دے گا، گلگت بلتستان سے لے کے کشمیر تک، تو پنجاب میں لوگ مر گئے آٹے کے لیے. اسی طرح کے پی میں ان کی حکومت تھی، دونوں حکومتیں آپس میں کوارڈینیشن نہیں کر سکی، اور وفاق کا اپنا معاملہ تھا، ان کی اپنی. اب چیزیں لوگوں کو سمجھنے کی. اسی طرح وفاق کر رہا ہے. وفاق اب تو پھنسا ہی اتنا برا ہوا ہے اب جس آئی ایم ایف کے چنگل میں کہ جو شرائط ہیں وہ نہیں مانیں گے تو آگے بڑھیں گے کیسے. آپ کے جو دوست ممالک ہیں جن نے کچھ قرضوں کا اعلان یا ریلیف کا اعلان کیا ہوا ہے، ایون کچھ آپ کی جو لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے بعد پہلے آپ ان کی شرائط مانیں پھر ہم دیں گے. آپ 35 روپے پیٹرول یکدم سے بڑھا، 35 روپے بڑھا تو سب کو اندازہ ہے، یہ پی ٹی آئی کو بھی اندازہ ہے. دیکھیں کچھ آپ سیاست ضرور ہے لیکن ان کو بھی اندازہ ہے کہ حالات بہت خرابی کے ہیں. اس وقت میں کوئی بھی آ جائے، عمران خان صاحب دوبارہ حکومت میں آ جائیں، نواز شریف واپس آ جائے اڑ کے جہاز سے، جو کہ واپس پتہ نہیں کب آئیں گے، تو اس وقت حل ہی کوئی نہیں آپ کے پاس. وہ تو ان کا علاج ہی نہیں ہوا نا ابھی تک. وہ تو علاج کروانے کے لیے وہاں ایسے گئے ہیں کہ شاید ہماری نسلیں انتظار کریں گی. جی بالکل، وہ نسلیں ہی انتظار کریں گی کہ وہ علاج ختم ہوگا تو وہ واپس وہ نہیں آئیں گے. اس لیے جو آپ کی آپ کو نا اب ایک قومیت جو ہے، جیسے آپ دیکھیں نا، آپ 6 ستمبر کے لیے، 23 مارچ کے لیے، 14 اگست کے لیے، یا ایک مثال لے لیں کہ پاکستان کے کرکٹ میچ کے لیے جیسے قوم ایک ہوتی ہے، اس طریقے کا ایک نیریٹو تمام سیاسی جماعتوں کو بنانا ہوگا. میں ابھی یہ شہباز شریف نے ایک اقدام اٹھایا پی سی کا، بہت اچھا اقدام تھا. قطع نظر کہ بہت سارا اختلاف ہے ان کی پالیسیز سے اور اس وقت تکلیف میں ہم بھی ہیں، لیکن ایک اچھا اقدام تھا. اس کو عمران خان صاحب کو ہاں کرنی چاہیے تھی، آ کے بیٹھنا چاہیے تھا وہاں آ کے. ہم نے لیکن اس میں بھی تو ان کا گلہ یہ ہے نا کہ غیروں کی طرح بلایا ان کو. غیر اور اپنے لیکن سیاست ہے، ایک دوسرے سے اتنی ڈفٹ کر لی ہے کہ اب یہ صرف ایک دوسرے کو السلام علیکم بھی کہیں نا تو ان کو لگے گا کہ یہ بھی ٹونٹ کسی نے ماری ہے. یہ کسی کو ایک دوسرے کی کوئی دعا کے لیے بھی کسی کو میسج کریں گے تو یہ بھی لگے گا ٹونٹ ماری ہے. یہ پچھلے 5-7 سال سے ہمارے رویے کچھ ایسے عجیب سے ہی ہو گئے کہ ہم کسی کو اچھی بات ہی بتائیں نا کہ بھائی یہاں پارکنگ نہیں کرو تو وہ غصہ کرتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی ہے کہ شاید مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی. بالکل خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنے اثاثے شو کرنے ہیں اور تمام چیزیں ان کو بتانی پڑیں گی اگر ان کو اقتدار میں آنا ہے یا گورنمنٹ آفیشلز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سینیریو میں جو کرنٹ سچویشن ہے، جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ غصہ تو نہیں کر جائے گی اس چیز کا کہ بھئی ہم کیوں شو کریں اپنے اثاثے؟ دیکھیں اس ملک کے 3-4 سٹون ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن. بیوروکریسی ہو، مقننہ ہو یا عدلیہ ہو، اب میڈیا ہے چوتھا، کوئی بیانڈ دا لا نہیں. اگر آئی ایم ایف نے یہ بات کی ہے تو یہ کون سی غلط بات ہے؟ ہر کسی کو اپنے اثاثے دکھانے چاہیے. دیکھیں اس ملک کے پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ، ایکس پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی نے اس ملک میں پہلی دفعہ ایک بات کی تھی جو اب ہر کوئی کرتا ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. میرے بھائی نے بات کی مساق معیشت کی. شہباز شریف نے بینگ اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں کھڑے ہو کر عمران خان کو یہ دعوت دی کہ آؤ مساق معیشت کرتے ہیں. چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں پوچھا اپنے کیبنٹ سے کہ کیا سماجی انصاف، کیا رول آف لا ہے، کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو جب جواب ملا کہ ہاں انصاف ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ ہم جنگ نہیں ہاریں گے. جہاں تک سیاسی طور پر عدم استحکام کی بات ہے تو اس عمل کو کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو جیلوں میں ڈال دے، اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور میں پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کی حیثیت سے انتہائی فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں جس میں سید یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، آصف علی زرداری صدر تھے، ایک بھی سیاسی قیدی جیل میں نہیں تھا اس ملک میں. کیونکہ معاشی طور پر استحکام حاصل کرنے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. اور سیاسی استحکام کی آپ مثال دیکھیں کہ ان دا ہسٹری آف پاکستان پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پوری پارلیمنٹ نے سید یوسف رضا گیلانی کو یونینیمسلی، پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کو یونینیمسلی
पूरे पार्लियामेंट ने एतमाद का वोट दिया। खान साहब को तो सिर्फ 176 वोट मिले थे, सिर्फ 4 वोट ज्यादा थे। इसके बावजूद मिज़ाक जमहूरियत की बात अपोजिशन लीडर की तरफ से की गई। ये वो फैक्ट्स और हकाइक हैं जो हमारी तारीख का हिस्सा है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सैयद यूसुफ रजा गिलानी की खिदमत देखिए कि 101 आइन में अमेंडमेंट्स की, जिसकी वजह से आपका मुल्क बचा हुआ है। आपका मुल्क 2 चीजों से बचा हुआ है, एक आपका एटमी रिएक्टर प्रोग्राम और एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उसको फिर आकर 18वीं तरमीम में आकर इस मुल्क को बचाया। अब सिर्फ एक चीज की जरूरत है, IMF की शायद अपनी जगह पर, क्योंकि और कोई नाउमीदी नहीं है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जिस अंदाज में आइसोलेशन से इस मुल्क को निकाल रहे हैं। अच्छा। मेरे दोस्त ने, मैं एक बात करना चाहता हूँ, मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम दोस्त ने ये कहा कि जिन हालात में हमें मुल्क मिला था, भाई आपको मुल्क मिला था जिस वक्त पेट्रोल 80 रुपए लीटर था और डॉलर 101 रुपए का था। तो खजाने खाली थे ना, वो क्या करते? उनके पास, उनको मजबूरी थी ना IMF के पास जाने की, वो क्या करते? आप उस वक्त ग्रोथ देखें आपकी क्या थी। आप कोरोना को सामने लेकर आ जाते हैं, अवाम के मसाइल को कोई एड्रेस नहीं करता, गुर्बत के खात्मे की कोई बात नहीं करता। अभी इन असम्बलियों को तोड़ने की क्या जरूरत है? क्या ये मुल्क मुतामिल हो सकता है कि अभी बाई इलेक्शन कराए जाएं, अक्टूबर में टर्म पर इलेक्शन कराए जाएं? तो व्हाट इज दिस? क्यों एक सियासी जमात इस मुल्क को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रही है, और कौन सा इलीगल और इर्रेगुलर काम हुआ है? ठीक है, अब्बासी साहब, जी कॉन्फिडेंस की मूव आई, वो पार्लियामेंट ने कामयाब की। इन्होंने ठीक है जी। मुदस्सिर साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये जो अब्बासी साहब आ रही हूँ आपकी तरफ। जब PTI को हुकूमत मिली, ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला। अब देखें ना, अब खान साहब और बाजवा साहब अब खुद कह रहे हैं कि क्या हुआ। जब नवाज शरीफ से हुकूमत ली गई, उस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या था, आपके कर्जे कहाँ थे, उस वक्त की जो मुआशी आपके जो अदारे हैं वो इंडिकेटर थे, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकल जाएगा। IMF के वफूद, हम एक प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे, सरीना में हो रहा था, तो उन्होंने हमें जर्नलिस्ट को जब एक ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा लग रहा है कि IMF प्रोग्राम में अगली दफ़ा पाकिस्तान नहीं आएगा। बात मैंने वही की कि आप इक़्तिदार ज़रूर हासिल करें। आप अभी मुखैर साहब ने बात कर दी, आपने मिसाक़ मईशत के हवाले से शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ऑफर की, और मेरे ख्याल में इमरान खान को कबूल करनी चाहिए। आप ज़रूर उनको अंदर डालते। आप उनके जो केसेस हैं, अभी देखें वो सारे केसेस कहाँ गए। चले यही मान लें उनकी हुकूमत में आने से फारग हुए, लेकिन पिछले 4 साल में जब वो केस लगे हुए थे वो कहाँ थे। आपने माशी मामलात को इतना ज़्यादा वर्स कर दिया, और सबसे बड़ी बात, आपने दोस्त ममालिक को जो नाराज़ किया, जो आपके करीबी दोस्त थे, जो आपके मुल्क में अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट लगा रहे थे, आप उनको बुला के कह रहे थे कि आपने करप्शन किया, आप हमें बताएं कौन कौन आपके साथ था। तो ये एक बदकिस्मती थी, इसमें कोई पार्टी बाजी नहीं, इसमें पाकिस्तानियत की ज़रूरत थी। और अब भी ये हो रहा है, अभी भी ये एक सियासी तौर पर देखें तो खान साहब का ये जो अमल था असम्बलियों से बाहर जाने वाला, अब देखें ना PDM खुल के खेल रही, अपनी मर्जी का बिल लाती है, मर्जी से वो पास कराती है, किसी को पूछने वाला नहीं। निगरान वज़ीर आला भी इनकी मर्जी का आ गया। बिल्कुल इनको स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब्बासी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप लोग क्यों सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान को? और फिर आपने इन्होंने मुदस्सिर साहब ने बात की, IMF की भी बात की, और फिर इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने रिलीफ भी दिया। तो क्यों किया आपने ये सब? क्या आप परेशान हैं? अभी जो IMF का पैकेज मिल रहा है 17 ग्रेड वाला, 22 ग्रेड वाला, उस चीज़ों से आप भी परेशान हैं? नहीं, पहले तो मैं 2-3 चीज़ों की तस्दीक कर दूँ। 3.6 GDP था, गूगल कर लें 2017-18 में 3.6। आपके 5.2 बिलियन के फॉरेन जो स्टेट बैंक होता, ठीक है, उसके फौरन बाद हमें हुकूमत में आते ही परेशानी बढ़ गई। उसके बाद हमने $1.5 बिलियन ये सितंबर में देने थे, और फिर अगले $1.5 बिलियन हमने दिसंबर में देने थे, उसी वो जो 6 पॉइंट समथिंग था। तो ये तो ग्रोथ भी आप अभी चेक कर लें क्या थी, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की जो हालात है, नून लीग के दौर में कभी फॉरेन एक्सचेंज ठीक हुआ ही नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के दौर में। इतने साल हुआ ही नहीं, बस 4 साल में हो गया। $24 बिलियन छोड़ के गए थे पाकिस्तान में, इसमें रिजर्व में 2008 के इलेक्शन के बाद। देखें 2008 से 2013, 2013 से 2018 $74 बिलियन कर्जा लेके वो असासे भी $6 बिलियन पे आ गए।
پھر آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ 10 مہینے میں آپ کے 16 بلین کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 3 بلین پہ آ گئے. کہاں گئے؟ یہ تو سوچتے کی بات ہے, آیا کچھ نہیں, یہ گئے. کدھر گئے؟ دوسری ایک بات آپ اوپر چلے گئے, آپ بولے وہ آپ 96 میں آپ جواب دیں گے, مجھے پلیز 97 پہ آپ چلے گئے 127 پہ. ان 97 ارب ڈالر جن کی بات ہم کرتے ہیں اس میں انہوں نے پاکستان میں کوئی موٹر بھی دے دی, میٹرو بھی دے دی. آپ کے وہ پروجیکٹ کہاں گئے, آپ کیوں؟ پھر آپ جب نعرے لگا کے آئے بندہ بٹھائیں دیکھیں جب آپ کو 106 بلین پہ سود, ایک بندہ 34 بلین پہ سود دے رہا تھا, اصل زر دے رہا تھا, ایک بندے کو 106 بلین پہ سود بھی دینا ہے, اصل زر بھی دینا ہے. جو 2008 میں سود اصل زر جا 34 بلین پہ, اس سے 4 گنا زیادہ. دوسرا میں مساق جمہوریت پہ بات کر کے ان کی بات سن رہے ہیں. دیکھیں مساق جمہوریت ہمیں, آپ نے انویٹیشن کیوں نہیں قبول کیا, آپ مجھے یہ بتائیں انویٹیشن آپ نے کیوں نہیں قبول کیا ان کا؟ اداروں پہ مساق جمہوریت مل رہا تھا, جیسے وہ مطلب کہ انہوں نے فیٹف میں سودے بازی کی کوشش کی, وہی سودے بازی مساق جمہوریت پہ کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے NRO دو, ہمارے مقدمے ختم کرو, ہمیں کیسوں سے نجات دلاؤ تو ہم آپ سے مساق جمہوریت کرتے ہیں. ہم یہ قیمت یہ قیمت ادا کرنا پاکستان کے ساتھ غداری تھی. جنہوں نے پاکستان کو لوٹا, جن کے اوپر مقدمے ہیں, کوئی کسی کا حق نہیں کوئی تو ان کو معافی دے, ہم اس کو عدالت سے اپنے آپ کو بے گناہ قرار نہ دے. اگر ہم ان سے یہ معاہدہ کرتے, ہم اپنے عہد کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اس آئین کے ساتھ غداری کرتے. اس وجہ سے مساق جمہوریت نہیں. دوستوں کا یہی سب سے بڑا, میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ دوست ہیں, ڈیفینیٹلی ہر کوئی اپنی پارٹی سے لائل ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. جیسے قائد صاحب بات کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں. انہوں نے بھی ابھی یوسف رضا گیلانی کی بڑی اچھی گناہ دی. لائٹ آتی ہی نہیں تھی 18-19 گھنٹے, لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی. پھر بعد میں وہ پتہ رینٹل پاور پلانٹ بھی انہی کے دور میں ہوا, بڑی لمبی چوڑی کو بھی گیم ہوئی. اب ہم اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کرتے کرتے نا ہم کہیں نہ کہیں اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں. تو کیا ان کو اب یہ نہیں چاہیے کہ عوام کا بھی سوچیں, بجائے اس کے کہ اپنے لیڈرز کو آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے رہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو جتنے بھی ہمارے ہیں سرکردہ رہنما, سارا دن کیا کرنا ہے, آپ نے بیان دینے ہیں, آپ نے پالیسی ادھر کا بیان اٹھانا ہے, ادھر آپ نے ٹی وی اسکرینوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں, کسی کی گرفتاری کی, بس جلدی جلدی پھر ہم کلوزنگ کی طرف بھی بڑھیں گے, کسی کی چھوڑنے پر مرمت. آپ کی عوام کا ہے, جو پہلے آپ کو میں نے کہا کہ آپ دیکھیں عوام کا ہے, ان کے لیے کون بات کر رہا ہے, آپ نہ حکومت اس طرح سے کر رہی ہے, نہ اپوزیشن اس طرح سوچ رہی ہے. ملک ڈیفالٹ کی طرف PTI والوں نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. آپ لوگوں نے حکومت کیوں سنبھالی؟ ملک کو بچانے کے لیے. تو آپ نے بچا لیا, بچائیں گے. بلاول بھٹو زرداری آئسولیشن سے نکال کر بطور وزیر خارجہ جس انداز میں پاکستان کو جوڑ رہے ہیں, دوبارہ واپس اسی حالت میں لا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ فلڈ پر, آپ نے دیکھا کہ گلوبل کلائمیٹ چینج پر, آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں پاکستان کا فیس دنیا میں نئے سرے سے انٹروڈیوس ہو رہا ہے, وہ آج تک نہیں ہوا. آپ آئسولیشن میں چلے گئے تھے, آپ کے وزیر خارجہ بلدیات کی سیاست کرتے تھے شاہ محمود قریشی, اور آپ دیکھیں ایک پارٹی کے چیئرمین نے اپنے مرتبے سے ملک کی خاطر اس کاسٹ پر, شہباز شریف نے اس کاسٹ پر کہ انہوں نے سیاسی قربانی دی, لیکن ریاست کو بچانے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. اور یہ قوم مطمئن رہے, یہ قوم پر امید رہے, یہ قوم جو سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں, یہ قوم ان کے ساتھ, اس کے ساتھ نہیں ہے. جو اسمبلیاں کو ختم کر کے اسمبلی سے باہر آ کر ایک جمہوری عمل کی مخالفت کرتے ہوئے آئسولیشن میں دھکیلنا چاہتی ہے, وہ سب ناکام ہوں گے. ہماری ڈیل IMF سے کامیاب ہوگی, ہم دن رات محنت کریں گے, اس قوم کو اللہ کرے کہ محنت کریں, اور پاکستانی عوام کے لیے بھی آپ بہتر سوچیں. عباسی صاحب, ہر سال ہر سول بندہ, گورنمنٹ امپلائی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ اپنا ویلتھ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتا ہے. کیا آپ لوگ جمع کروائیں گے جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ان کے اثاثے ہیں, کیا آپ لوگ شو کریں گے؟ بالکل, ہم تو اس میں تھے کہ شناختی کارڈ کو ہی آپ کا انکم ٹیکس نمبر وہ کر دیا جائے, اور جو آپ ایکسپینڈ کریں یا جو آپ لیں کہیں سے وہ سارا ریکارڈ کر لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے.
ٹھیک ہے، آپ نے آپ کا موقف آ گیا عباسی صاحب، آپ نے کہا کہ بالکل ہم جمع کروائیں گے اور ہم شو بھی کریں گے، آئی ڈی کارڈ کی آپ نے مثال بھی دی۔ ناظرین ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں موجود جتنے بھی میرے پینلسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ مدثر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ خواجہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت شارٹ نوٹس پہ آپ آئے۔ اور عباسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔